वअला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब करबला या अहले बैत का जिक्र हो तो ये ज़रूरी होता है कि हज़रत अली मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र खुसूसियत के साथ किया जाए, क्योंकि आपकी शख्सियत ऐसी पर्सनालिटी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, जैसे ही ऐलान नबूवत सरकार ने फरमाया, फौरी तौर पर आपने उस दावत को, हुजूर की दावत को कबूल फरमाया। खुद फरमाते हैं कि जब लोगों ने नमाज पढ़ना अभी शुरू भी नहीं किया था, मैं लोगों से पहले मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमात के साथ नमाज पढ़ता था। काना मरबूल कामा, आपका जो कद जो था, हाइट, वो एक दरमियाना कद जिसे कहते हैं, एक अच्छा कद था। बाज़ लोग कहते हैं कि छोटा कद था, छोटा कद नहीं था बल्कि दरमियाना कद था। और अद आजल आइनैन अज़ीमुहा, बड़ी बड़ी आँखें थी। और हुस्नुल वजह काना वजहुल कमर, और चौदहवीं के चांद की तरह आपका चेहरा हर वक्त चमकता रहता था, यानी बहुत ही हसीन तरीन। शाअरुल लहिया, घनी दाढ़ी थी। और कलील शाअरुर रास, सर पर कम बाल रखते थे, आप बाल बहुत कम रखते थे। उसकी वजह खुद बयान करते हैं कि ताकि गुस्ल का जो पानी इस्तेमाल हो तो वो कम इस्तेमाल हो, इस बुनियाद पर आप बाल बहुत छोटा रखते थे, बहुत छोटा। बल्कि बाज़ रवायतों में है कि समझ लीजिए कि ज़्यादातर रखते ही नहीं थे, लेकिन जो आ गया तो बहुत छोटा बाल आप रखते थे, मौलाए कायनात। और सबसे ख़ास बात यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी जो विलादत हुई, जब आप पैदा हुए तो आपकी वालिदा जो थी, हज़रत अली की वालिदा फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो काबतुल मुकर्रमा, काबे का तवाफ़ कर रही थी और 2 चक्कर हो चुके थे, तीसरा पूरा हुआ, चौथा करने जा रही थी और उसके बाद रुकने यमानी के करीब पहुंची तो तकलीफ बढ़ी। तो आपने कहा, या अल्लाह, इस घर के सदक़े इस बच्चे के पैदा होने में आसानी अता फरमा। ये जैसे ही आपने कहा, उसी वक्त वहां काबे की दीवार फटी और हजरत फातिमा बिनते असद उसके अंदर दाखिल हुई। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस वक्त कबीला अब्दुल अज़ा के कुछ लोग और हम भी बैठे हुए थे। और उसके बाद जब मैंने ये मंजर देखा तो बहरहाल एक तशवीश हुई कि क्या मसला है। मगर उसके बाद फरमाते हैं कि जब वहाँ पर जाने के बाद कुछ ख़वातीन अंदर गईं, जब शोर सुना कि ऐसा हुआ, गईं तो वहाँ पर देखा तो कोई नज़र नहीं आया, काबे के अंदर कोई नज़र नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ फरिश्तों ने उनको परों से ढाक लिया था। 3 रोज़ गुजरने के बाद चौथे रोज़ देखा तो हजरत फातिमा बिनत असद अपने गोद में एक बच्चा लेकर के काबे के अंदर से निकल रही, काबे के अंदर से अपनी गोद में बच्चा लेकर निकल रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई, हुजूर दौड़ते हुए आए और सरकार ने पूछा कि इस बच्चे का नाम क्या रखा। तो हजरत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने फरमाया कि इसका नाम मैंने असद रखा है। असद के माने शेर होता है। आप मैंने असद रखा। हजरत और जनाब अबू तालिब ने कहा मैंने इसका नाम जो है जैद रखा। हुजूर ने फरमाया न जैद न असद,
اس کا نام علی رکھو، یہ عالی ہمتوں والا ہوگا، جس کی ہمت بہت بلند ہوگی، اس کا نام علی رکھو۔ تو فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم، خدا کی قسم، جب اس بچے کی ولادت ہوئی، جب یہ پیدا ہوا، تو کعبے کے اندر یہ آواز آ رہی تھی کہ اس کا نام علی رکھنا۔ یعنی جب حضور نے یہ نام رکھ دیا، اس کے بعد حضرت فاطمہ نے یہ بات کہی، یعنی حضرت علی کی والدہ نے، فاطمہ بنت اسد نے کہا۔ حضرت علی کی صفات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ پھر آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت علی جب 5 سال کے ہوئے تو اس زمانے میں قحط پڑ گیا، چونکہ جناب ابو طالب کے بچے بہت تھے، کثیر العیال تھے، اور اس بنیاد پر یعنی بہت زیادہ اولادوں والے، تو پھر گھر والوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ابو طالب کے اوپر سے ذمہ داری، رسپانسبلٹی کچھ کم کر دی جائے، تو کوئی کسی کو لے لے، کوئی کسی کو لے لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا مجھے علی دے دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لے لیا۔ اور دیکھیے اتفاق دیکھیں کہ جب حضرت علی پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لیا، تو فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ بھائی ایک روایت ہوتی ہے کہ بچے کو شہد یا کھجور کوئی میٹھی چیز چٹائی جاتی ہے اس طرح سے، اور کسی بزرگ کے ہاتھ سے، تاکہ اس کا مقدر بلند ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام تم کر دو۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس نہ کوئی میٹھا ہے نہ کھجور ہے۔ حضور نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کے پیٹ میں ڈالا۔ کیا بات ہے کہ خود فرماتے ہیں حضرت علی فخریہ طور پر، فی فمی لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس بات پر ناز کرتا ہوں کہ حضور کا لعاب دہن میرے پیٹ میں ہے، اس بات پہ میں ناز کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش پھر حضور کے ہی ذمے آ گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو پالنے لگے، تربیت حضور کی، پڑھانا حضور کا، یعنی یوں سمجھ لیجیے ہر لمحہ علی حضور کو دیکھتے، حضور علی کو دیکھتے، تو گویا نگاہ نبوت اگر حضرت علی پر پڑی تو بھی علی کا فائدہ، علی مصطفیٰ کو دیکھیں تو بھی علی کا فائدہ، یعنی چاروں طرف سے گویا فائدے میں ان کی پرورش ہوتی رہی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت جب بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی انک اول من یقرع باب الجنۃ بعدی فتدخلها بغیر حساب، وقال ایضا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی حبک بعد موتک ختم اللہ له بالامن والایمان۔ اے علی، جو تمہاری محبت میں، جو تم سے محبت کرتا ہے اور تمہاری محبت میں اس دنیا سے گیا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے گا، امن بھی اور ایمان بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت سخی مزاج بھی تھے، اور جن کے تعلق سے ویسے یاد رکھیے گا 300 آیتیں، مفسرین فرماتے ہیں قرآن میں 300 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت علی کی شان میں اتری ہیں۔ اس میں سے ایک آیت ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایک بار حضرت علی نے دن میں دیا، کسی فقیر کو صدقہ کیا، رات میں دیا، کسی فقیر کو صدقہ دیا، تو اس طرح سے کبھی گواہ بنا کر دیا، کبھی گواہ بنائے بغیر دیا، تو اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اپنے مال کو، اپنی چیزوں کو خرچ کرتے ہیں، کبھی اعلانیہ طور پر، کبھی چھپا کر کے، ان کا اجر اللہ کے پاس بہت ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں کو نہ کسی کا ڈر ہے نہ کسی کا رنج ہے، یعنی ان کا ہر کام، ہر عمل، ہر ورک، ایوری ورک از فار اللہ تبارک و تعالی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ، فاروق اعظم کے ساتھ، عثمان غنی کے ساتھ، پھر جب آپ خلافت پر آئے، ایک بہت بڑا فتنہ اس زمانے میں اٹھا، ایک مس انڈرسٹینڈنگ وہاں پر تھی، اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا،
وہ چونکہ اس کے لیے بہت وقت چاہیے. تو حضرت علی جنگ صفین کے لیے جب جا رہے تھے، آپ کے ساتھ جو آپ کے سپاہی تھے، جو آپ کے ساتھ چلنے والے تھے، ان کو پیاس لگی. ایسی پیاس لگی کہ کسی کے پاس پانی تھا ہی نہیں. تو ایک چرچ نظر آیا، اور اس چرچ میں جو پادری جو تھا اس کا نام تھا شمعون ابن یوحنا. تو شمعون ابن یوحنا باہر، یعنی چرچ کا جو مین گیٹ ہوتا ہے اس کے باہر وہ آیا. آنے کے بعد کچھ مسلمان گئے، انہوں نے کہا ہم کو پیاس کی طلب ہے، پانی کچھ یہاں اویلیبل ہے؟ اس نے کہا یہاں تو کوئی پانی نہیں ہے، نو واٹر ہیئر. اگر تم کو پانی چاہیے تو یو ہیو ٹو گو 2 فرسخ. 2 فرسخ کا مطلب 6 مائل، کہ 6 میل اور چلو گے تو آگے پانی مل جائے گا. یو ول گیٹ واٹر آفٹر ٹریولنگ 6 مائلز مور. اب حضرت علی کے ساتھیوں نے کہا کہ اے علی، اتنی چلنے کی اب طاقت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا حکم ہوگا تو چلیں گے. آپ نے فرمایا تھوڑا سا چلو، تھوڑا چلو ساتھ میں، تھوڑا آگے چلتے ہیں. تھوڑی دور آگے گئے، آپ نے فرمایا یہاں کھدائی کرو. وہاں پر جب کھدائی ہوئی تو اس کے بعد پھر دیکھا کہ بہت بڑا پتھر ظاہر ہوا. اب تمام لوگ لگے ہوئے ہٹانے کے لیے. حضرت علی نے کہا ہٹو. یہ جنگ صفین، علی اس وقت جوان نہیں تھے، علی جوان نہیں تھے، علی 60 کے ہو چکے تھے. آپ نے آستین کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد دونوں آستین اٹھائی، اٹھانے کے بعد پتھر کو پکڑا اور یوں اٹھا کر کے سائیڈ میں رکھ دیا. جس کو سینکڑوں، جب اٹھا کر کے سائیڈ میں رکھا تو دیکھا کہ میٹھا ٹھنڈا چشمہ نیچے جاری ہے، بہترین پانی. سب نے پینا شروع کیا. جب سب پی چکے تو حضرت علی نے پھر اس پتھر کو اٹھا کر کے رکھا، اور رکھنے کے بعد تھوڑا حصہ کھول دیا. کہا دیکھو دوسرے بھی آئیں گے تو بھی پیتے رہیں گے، کم سے کم ایسا ہو کہ اتنا ڈھاک دو کہ اس میں گرد و غبار کوئی جانور گر پڑ کے مر نہ جائے، تو تھوڑا سا کھلا رہے، سائڈ سے جو پینا چاہے پیتا رہے گا. وہ پادری یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا. آنے کے بعد اس نے حضرت علی سے کہا آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. آپ فرشتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو کہا پھر ہیں کون آپ؟ کہا میں نبی کا داماد ہوں، میں داماد رسول ہوں، نبی کا سن اللہ، میرا نام علی ہے. بس وہ کہنا تھا تو اس نے کہا اپنا ہاتھ لائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھائیے. علی نے کہا کلمہ پڑھو. کلمہ پڑھا، ہاتھوں کو چوما، کہا مجھے بیعت کیجیے. علی نے اسے بیعت کیا. کہا اب کچھ نہیں، جہاں آپ جا رہے ہیں یہ غلام بھی آپ کے ساتھ چلے گا. حضرت علی نے پوچھا کہ اب تک تو نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہا بات یہ ہے کہ میں نے اپنی پرانی کتابوں میں نے توریت میں بھی اور میں نے انجیل میں بھی دیکھا، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس مقام پر جہاں پر میں موجود ہوں، جہاں پر یہ چرچ ہے، اس مقام پر ایک شخص آئے گا جو یہاں پر پتھر کے نیچے پانی ہے، اس کو جو بھی ہٹائے گا یا تو وہ نبی ہوگا یا پھر نبی کا داماد ہوگا. لیکن یہ بات تو میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا تھا کہ تاکہ آپ بتائیں کہ آپ ہیں کون. اور چونکہ اس کتاب کی وجہ سے بڑے بڑے پہلوان آ کر کے ہٹانا چاہتے تھے تاکہ لوگوں میں ہو جائے کہ جناب نبی ہیں، تو بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی لیکن اس پتھر کو کوئی ہٹا نہ سکا. لیکن آج جب آپ آئے تو آپ نے ایسے اٹھا کر کے ہٹا دیا جیسے کوئی کاغذ کو ہٹاتا. اس سے پتا چلا اللہ کو یہی منظور تھا یہ پتھر ہٹے تو فقط ایک ہاتھ سے ہٹے، وہ ہاتھ آپ کا تھا. تو چونکہ ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو ہم سمجھ گئے کہ جو ہٹائے گا وہ اللہ کا مقبول بندہ ہوگا، اور وہ شخص جس دین میں ہوگا وہ دین سچا ہوگا. اس لیے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، اس لیے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں. حضرت علی رونے لگے. حضرت علی روتے روتے آپ کے آنسو جاری ہوئے، آپ کی ریشے مبارک، داڑھی مبارک تر ہو گئی.
پوچھا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کیا میں اس پہ ناز نہ کروں؟ میں کیا ہوں؟ میں محمد کا ادنا غلام ہوں. میرے رب نے مجھے پچھلی کتابوں میں، یعنی صرف قرآن کے نازل ہونے کے بعد نہیں، حضور کے آنے کے بعد نہیں، بلکہ میرے رب نے مجھے پہلے بھی مجھے یاد کر رکھا ہے. تو اب اس نعمت پر میں کیا شکریہ نہ ادا کروں؟ اور صفین میں روایتوں میں آیا ہے کہ وہ شخص جس نے وہاں کلمہ پڑھا تھا، حضرت علی کے ساتھ ایسی جمع مردی کے ساتھ وہ حضرت علی کا ساتھ دیتا رہا، لڑتا رہا اور شہید ہوا. اور اس کا نصیب دیکھیں کہ نماز جنازہ بھی حضرت علی نے پڑھایا اور قبر میں بھی حضرت علی نے اسے لے جایا. اس سے بڑا نصیب، اس سے بڑا مقدر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ حضرت علی خلافت کا دور ہے، خلافت کا دور ہے. آپ رول کر رہے ہیں، ہر طرف آپ کی حکومت ہے. اور بازار سے جب آ رہے ہیں تو گھر کا سامان اور سودا، یعنی گروسری جس کو کہتے ہیں، گروسری آپ کے ہاتھ میں ہے اور ہی از ہولڈنگ ان ہز ہینڈ دا گروسری. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا علی یا امیر المومنین ہمیں دے دیجیے. علی نے یہ میرا کام ہے، مجھے کرنے دو. کوئی کہتا مجھے دے دیجیے، حضور کیا میرا کام ہے، کرنے دو. تو کیا فرماتے ہیں؟ مجھے یہ لے جاؤ، یہ گھر کا لے جانے دو، یہ گھر کا سامان ہے، یہ گھر کا سودا ہے، گھر کی گروسری ہے. فرماتے ہیں ابو العیال احق ان یحملہ. ایک بات یاد رکھو کہ گھر والوں کے لیے کام کرنا یہ بری بات نہیں ہے، اس میں عزت نہیں گھٹتی ہے، بلکہ یہ بوجھ انہی کو اٹھانا چاہیے جن کا گھر ہے. تو بس یہ کام مجھے کرنے دو. تو گویا علی میں اتنی زیادہ عاجزی، اتنی انکساری بھی تھی، اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ رہتے تھے کہ اتنے بڑے لیڈر ہونے کے باوجود بھی، خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود بھی گھر کا کام کرنے میں کبھی وہ شرمندگی محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ فخر کے ساتھ گھر کا کام کیا کرتے تھے، فخر کے ساتھ کرتے تھے. اس میں ذرہ برابر بھی شرمندگی آپ محسوس نہیں کرتے تھے. یہ حضرت علی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر جب قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کی آیت تھی انما انت منذر ولکل قوم ہاد. انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ دیکھو تمہاری طرف ایک ڈرانے والا آئے گا اور ایک ہادی آئے گا. تو حضور نے فرمایا ڈرانے والا تو میں ہوں، میں تمہیں ڈراتا ہوں جہنم سے، عذاب سے، قبر کے عذاب سے، تمام تر بری چیزوں سے، تمام حرام چیزوں سے، تمام ناجائز چیزوں سے میں ڈراتا ہوں. اور وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، تو اور ایک ہاد جو ہے، ہادی جس کو کہا جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ وہ علی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر آپ میں کوالٹی تھی کہ خود خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے کل جھنڈا دوں گا، اسے میں فلیگ دوں گا جو جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا. وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت علی کو دیا. اور حضور نے فرمایا وہ ایسا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ زہرا سے ایک دن کہا کہ حضور فرما رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جو جہیز دیا تھا، سلیمان علیہ السلام، سلیمان ابن داؤد، سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جو جہیز دیا تھا، ڈاوری دیا تھا، وہ اتنا دیا تھا کہ 70 اونٹوں پر سامان رکھے گئے تھے. حضرت فاطمہ زہرا ملول ہو گئی کہ علی مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ وائی علی از ٹیلنگ می؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ظاہر ہے میرے باپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. کیا تھا؟ 2 بستر تھا، 2 تکیا تھا، مشکیزہ تھا، پانی کا گھڑا تھا، 2 گلاس تھے، اور کیا تھا؟ چادر ہو. تو یہ محسوس، حالانکہ حضرت علی کا یہ ارادہ نہیں تھا. حضرت علی نے ایک واقعہ بیان کیا، حضرت فاطمہ نے محسوس کیا. حضرت فاطمہ جب بھی کبھی آپ مایوس ہوتی تھی تو امیجیٹ رسول اللہ بھی مایوس ہو جاتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حضور سے حضرت فاطمہ نے کہا، حضور مسکرائے پہلے، کہا فاطمہ ایسی بات نہیں ہے، علی متقی ہے، امام المتقین ہے، وہ تو تقوی والا ہے، اس کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. مگر حضرت فاطمہ نے محسوس کیا تو حضرت علی تھوڑی دیر میں آئے کہ یا رسول اللہ عجیب منظر دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ کہا منظر میں نے یہ دیکھا کہ میں نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھائی تو
تو میں نے دیکھا خزانہ ہی خزانہ نظر آ رہا. تو کہا پھر؟ کہا اے علی اگر تمہیں چاہیے یہ لے لو، یہ فاطمہ کا سب حصہ ہے. حضرت فاطمہ زہرا نے صرف محسوس کیا تو اللہ نے فاطمہ زہرا کی وہ ملکیت دکھا دی جو جنت میں ہوگی، وہ جواہرات. کہا یہ دیکھو اے علی اگر تمہیں چاہیے یہ سب کا سب لے لو، یہ تمہارا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک خاتون نظر آئی. کہا یہ خاتون کون ہے؟ کہا یہ فاطمہ کی خدمت کریں گی. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سلیمان کی بیٹی ہے جو جنت میں فاطمہ زہرا کی خدمت کریں گی. تو وہ جہیز یہ فاطمہ زہرا کی خدمت کرنے والی کو دیا جا رہا ہے تو فاطمہ زہرا کا کیا مقام جنت میں ہوگا، اسے خود اندازہ لگائیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بہت خوش بھی ہوئے، بہت زیادہ. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہ مرتبہ جب دیکھا فاطمہ زہرا کا، اور جبکہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ صرف فاطمہ زہرا نے محسوس کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے سینے کو پھاڑ دیا اور کہا نگاہ اٹھاؤ، نگاہ اٹھا کے دیکھو. اب ذرا غور کیجئے، جو فاطمہ زہرا کے نواسوں کو جنہوں نے مارا، شہید کیا، زہر دیا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا؟ اسی لیے تو حضور فرماتے ہیں یؤمنون بی ویرجون شفاعتی، وہ مجھ پر ایمان بھی رکھیں گے، کلمہ بھی میرا پڑھیں گے، اور میری شفاعت انہیں ملے گی. میں انہیں جنت میں لے جاؤں گا جو میرے نواسوں کو قتل کریں گے. تو در حقیقت یہ چیز ایسی ہے. مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روز، آپ جا بھی رہے تھے کہ کربلا کی وادی، جب کربلا کی وادی سے آپ کا گزر ہوا تھا ایک بار، آپ ایک لشکر لے کے، امام حسن بھی تھے، تو اس وقت آپ امام حسن کے پیر پہ سو رہے تھے، سر جو ہے امام حسن کے زانو اقدس پر تھا. تو اتنے میں اٹھے اور رونے لگے. حضرت امام حسن نے پوچھا کہ ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ زمین کربلا ہے. میں نے ابھی دیکھا کہ یہاں پر میرا پیارا حسین، اس زمین پر میں خون کی دریا، خون کا دریا، یعنی میں نے دیکھا یہاں خون ہی خون بہ رہا ہے. وہ کسی اور کا نہیں، وہ میرے اپنے نونہالوں کا خون بہ رہا ہے. تو وہ اس زمین پر میں نے دیکھا. تو اسی میں ایک خواب دیکھا گیا کہ حضرت فاطمہ زہرا آئیں اور آ کر کے وہاں پر کنکر پتھر ہٹانے لگی کربلا میں. کسی نے پوچھا کہ بی بی آپ کون ہیں؟ کہا میں سیدہ ہوں، رسول اللہ کی بیٹی ہوں. تو کہا کہ یہاں پر آپ یہ کنکر پتھر کیوں ہٹا رہی ہیں؟ کہا اس لیے ہٹا رہی ہوں کہ کل میرا بیٹا حسین جب زمین پر گرے تو اسے کوئی کنکر نہ چپ جائے. تو گویا یہ محبت تھی جو پہلے ظاہر کر دی گئی. کس طرح علی محبت کرتے تھے حسین سے، اور کس طرح فاطمہ زہرا محبت کرتی تھی. مگر اس کے باوجود بھی یہ وہ شخصیات تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر سر جھکا دیتی تھی. اسی لیے عبد الرحمن ابن ملجم کو دیکھ کر کے حضرت علی نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہی وہ ہاتھ ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور میرے سر پر اس کی تلوار گرے گی اور میری شہادت ہوگی. حضرت علی چاہتے تو اس کی گردن اڑا سکتے تھے، جبکہ امام حسن نے کہا کہ اگر آپ کہیے تو پھر اس کو پکڑا جائے. علی نے فرمایا کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے تب تک کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے. یعنی اس عالم میں بھی مولا علی نے انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت علی کی شہادت بھی مسجد میں ہوئی، ولادت کعبے میں، شہادت مسجد میں. اور جب سر پر تلوار عبد الرحمن ابن ملجم نے ماری، صرف ایک قطامہ نام کی ایک لڑکی تھی، اس کی محبت میں گرفتار ہوا. اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مہر میں علی کا سر چاہیے. بس یہ کہنا تھا. یہ خارجیہ تھی، چونکہ اس سے پہلے حضرت علی کی شہادت سے پہلے ایک جنگ ہوئی تھی، اس کا نام تھا نہروان، اور حضرت علی نے ان خارجیوں سے جنگ کی تھی. تو حضرت علی کے لشکر سے 10 آدمی شہید ہوئے تھے اور خارجیوں میں سے صرف 10 بچے تھے، سب مار دیے گئے تھے. تقریباً 4000 میں سے 3990 مار دیے گئے تھے، 10 بچے تھے. اسی میں جو اس کا بھی خاندان مرا تھا، قطامہ کا. تو قطامہ کے عشق میں گرفتار ہوا یہ عبد الرحمن ابن ملجم. تو اس نے کہا کہ میں اسی شرط پہ تو نکاح کر سکتا ہے کہ علی کا سر لے آئے. تو بس یہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر کے گیا. فجر کا وقت تھا. حضرت علی فجر میں اذان بھی خود دیتے تھے. کیا بات ہے، خدا کی قسم، کیا تربیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو فجر میں آپ اذان دیتے تھے. اذان دے کر کے فارغ ہوئے اور بس اس کے بعد
نماز کی حالت میں، اور اس نے تلوار ماری، سر پہ تلوار لگی جو آپ کے امامہ شریف کو کاٹتی ہوئی سر میں داخل ہو گئی اور کنپٹی تک اتر آئی، یہاں تک۔ تو پھر اس کے بعد امام حسن سے پوچھا کہ میری داڑھی خون سے تر ہے؟ فرمایا ہاں تر ہے۔ کہا بس اب میرا وقت آ گیا ہے، کیونکہ حضور نے میرے سر کے پاس انگلی، اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر کے کہا تھا، اے علی یاد رکھ، جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا تھا کیدار، اور وہ شخص جو تجھے مارے گا اس زمین کا سب سے بدترین انسان ہوگا، وہ جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارنے والا، اور وہ جو تجھے مارنے والا اس زمین کا بدترین انسان ہوگا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں اے علی کہ خون شہادت سے پہلے یہاں سے لے کر کے بہنا شروع ہوگا اور تیری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پہلے ہی بتا دیا تھا، اب میری شہادت کا وقت آ گیا۔ پھر حضرت علی نے جو وصیت فرمائی، وہ وصیت بھی کیا کمال کی وصیت تھی۔ حضرت علی کا ایک ایک قول، ایک ایک باتیں، اگر ایک ایک لفظ، ایک ایک تعلیمات دیکھی جائے کس طرح سے، جب کبھی کوئی کہتا تھا علی انصاف کیجئے تو حضرت علی فرماتے تھے اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو روح زمین پر کون انصاف کرے گا؟ یعنی اتنا زیادہ تھا۔ پھر علم اتنا زیادہ تھا کہ کبھی آج تک، یعنی جب تک حضرت علی کی حیات رہی، کبھی بھی حضرت علی نے کسی مسئلے پر یہ نہیں کہا میں نہیں جانتا۔ ایسا پلا دیا تھا رسول اللہ نے، ایسا پلا دیا تھا کہ یہ پہلے شخص تھے، مفسرین لکھتے ہیں کہ جو کہتے تھے سلونی، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، مجھ سے پوچھو جو بھی پوچھنا چاہتے ہو۔ اور پوچھنے والوں نے اچھے بھی سوال کیے، نہ جانے کیسے کیسے سوال کیے، تاکہ حضرت علی کو پوچھنے میں تو حضرت جبرائیل بھی ایک بار آ گئے۔ جی اسی کتاب میں ہے کہ حضرت جبرائیل ایک بات حضرت علی نے کہا سلونی سلونی ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے پوچھا، اے علی بتائیے کہ جبرائیل کہاں ہے؟ اینا جبرائیل؟ کیونکہ حضرت علی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو نہیں جانتا اس سے زیادہ میں آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، اس سے زیادہ میں آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ تو اس پر آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ جبرائیل کہاں ہے؟ نظر علی یمیناً و شمالاً، حضرت علی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا زمین پر تو جبرائیل کو نہیں پاتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نظر علی فی السما، پھر حضرت علی نے آسمان پر دیکھا، کہا میں وہاں بھی نہیں پاتا ہوں، لگتا تو ہی جبرائیل ہے۔ کہا کہ یہ یقیناً ہے علی، بالکل آپ نے یہ بات سچ کہی ہے۔ تو یہ معیار تھا، یہ نگاہ تھی، یہ ساری چیزیں کہاں سے ملی؟ مصطفیٰ سے ملی۔ تو جب ان کے علم کا یہ عالم ہے تو ان کے علم کا کیا عالم ہے؟